इसी के अजीम और जलाली नाम में तमाम नाजरीन को बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ का इस्लाम कबूल हो। तमाम नाजरीन जो इस वक्त मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं और आज के प्रोग्राम में यकीनन खुदा मुझे और आपको बरकत बल्कि कसरत की बरकत बख्शेगा। हम ये सीख रहे हैं कि क्यों वबा आती है, क्यों अजाब आता है, क्यों फिर वबा जाती नहीं, या फिर वबा के बाद फिर वबा आती है, या एपिडेमिक या पेंडेमिक के बाद फिर और बहरान आता है। असीसो खुदा जो चाहता है कि इंसान ताइब हो, इंसान खुदा के कदमों में आए, और अगर वो तौबा करता भी है और वो तौबा आर्जी होती है या महज दिखावे की होती है, तो खुदा उसके बाद फिर और मुसीबत में मुब्तला करता है ताकि इंसान बिल्कुल खुदा की मर्ज़ी के सांचे में ढल जाए। खुदा के कलाम मुक़द्दस में पढ़ेंगे, खुरूज 10वां बाब 21वीं आयत से तलावत करेंगे। खुरूज 10वां बाब 21वीं आयत में खुदा के कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, फिर खुदा ने मूसा से कहा कि अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा ताकि मुल्क मिस्र में तारीकी छा जाए, ऐसी तारीकी जिसे टटोल सकें। और मूसा ने अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ाया और 3 दिन तक सारे मुल्क मिस्र में गहरी तारीकी रही। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपनी जगह से हिला, पर सब बनी इस्राएल के मकानों में उजाला रहा। तब फिरौन ने मूसा को बुलवा कर कहा कि तुम जाओ और खुदावंद की इबादत करो, फक्त अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को यहीं छोड़ जाओ, और जो तुम्हारे बाल बच्चे हैं उनको भी साथ लेते जाओ। मूसा ने कहा कि तुझे हमको कुर्बानियों और सुखनी कुर्बानियों के लिए जानवर देने पड़ेंगे ताकि हम खुदावंद अपने खुदा के आगे कुर्बानी करें। सो हमारे चौपाई भी हमारे साथ जाएंगे और उनका एक खुर तक भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको खुदावंद अपने खुदा की इबादत का सामान लेना पड़ेगा, और जब तक हम वहाँ पहुँच न जाएं, हम नहीं जानते कि क्या क्या लेकर हमको खुदावंद की इबादत करनी होगी। लेकिन खुदावंद ने फिरौन के दिल को सख्त कर दिया और उसने उनको जाने ही ना दिया। और फिरौन ने उसे कहा, मेरे सामने से चला जा और होशियार रह, फिर मेरा मुंह देखने को मत आना, क्योंकि जिस दिन तूने मेरा मुंह देखा तू मारा जाएगा। तब मूसा ने कहा कि तूने ठीक कहा है, मैं फिर तेरा मुंह कभी नहीं देखूंगा। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। आइए अपने सर को जिंदा खुदा के कदमों में झुकाएं। हमारा खुदा जिंदा है और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा, और वो हालात को, वाक़यात को तब्दील करता है, और वो सब कुछ जानता भी है और कंट्रोलर है, और वो सब कुछ को कंट्रोल करता है। आइए अपने सरों को झुकाएं। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, आए जिंदा खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सिताइश करता हूँ कि तू हमेशा अपने लोगों को जो तेरे हुजूर आते हैं और तू चाहता है कि वो तेरे कदमों में झुकें। ऐ जिंदा खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सिताइश करता हूँ कि तू भला है और तेरी शफ़क़त अबदी है, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त है। आए खुदा, तू अपने लोगों को जो तेरे कदमों में आते हैं उनके लिए अजाइब को ज़हूर में लाता है। और खुदा, तेरा शुक्र करता हूँ कि तू अपने लोगों के लिए बड़े बड़े काम करता है, अपने लोगों के लिए मौजज़ात करता है, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए
اپنی قدرت کاملہ سے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ تیرا شکر کرتا ہوں اے خداوند، تیرا شکر ہو کہ تو زندہ ہے اور عبدالآباد زندہ ہے، اور آج بھی اپنے لوگوں کو ابلیس کے قبضے سے چھڑاتا ہے، وباؤں سے چھڑاتا ہے، مصیبتوں سے چھڑاتا ہے، گناہوں سے چھڑاتا ہے۔ اے زندہ خداوند، اپنے لوگوں پر رحم کر اور ہر طرح کی مصیبت کو، ہر طرح کی وبا کو دور کر۔ تیرا شکر، تیری تعریف، میری دعا کو سن اور قبول کر۔ اے خداوند، میری یہ دعا تیری حضور پہنچے۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ عزیزو، آج کا مضمون ہے تاریکی کی آفت۔ آج کا مضمون ہے تاریکی کی آفت، اور یہ ترتیب کے اعتبار سے نامی آفت ہے جو خدا نے مصر پر بھیجی۔ خدا کے کلام مقدس میں خروج 10واں باب 21ویں آیت میں لکھا ہے، پھر خدا نے موسیٰ سے کہا، اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا تاکہ ملک مصر میں تاریکی چھا جائے، ایسی تاریکی جسے ٹٹول سکیں۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں اب بغیر وارننگ کے خدا نے اب فرعون کو وارن نہیں کیا، بلکہ ٹڈیوں کی آفت کے بعد فوراً خدا نے گہری تاریکی مصر میں بھیجی۔ اور خدا کے کلام مقدس میں ہم واضح طور پر پڑھتے ہیں کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا تاکہ ملک مصر میں تاریکی چھا جائے، ایسی تاریکی جسے ٹٹول سکیں۔ عزیزو، یہ آفت جس میں نارمل تاریکی سے کہیں زیادہ تاریکی کہ کچھ دیکھ نہ سکے، ان کی قوت بصارت اس تاریکی میں کام نہ کرنے پائے، ان کو کچھ نظر ہی نہ آئے اور وہ ٹٹولیں لیکن دیکھ نہ سکے۔ اور یہ تاریکی عام تاریکی نہ تھی، بلکہ یہ مافوق الفطرت اس میں عنصر موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا خدا نور ہے۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں، خدا کے کلام مقدس میں پہلا یوحنا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں ہے۔ اب اس کے معنی ہے کہ خدا نور ہے۔ خدا نے اپنے آپ کو مصر سے، خدا نور ہے، اب نور مصر میں نہ رہا، مصر کے گناہ کے سبب سے، مصر کی نافرمانی کے سبب سے، فرعون اور اس کے عمائدین کی اور اس کے اکابرین کی اور اس کے جادوگروں کی اس نافرمانی کے سبب سے اب خدا نے گہری تاریکی کو بھیجا۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خدا نور ہے۔ اب خداوند نے اپنے آپ کو وہاں سے ہٹایا تاکہ وہ تاریک ہو جائے، اس میں تاریکی چھا جائے۔ عزیزو، اس کے معنی ہے کہ خدا نے اپنی سپر نیچرل پاور کو ظاہر کیا کہ خدا کتنا عظیم ہے اور اس کے بغیر نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ خدا نور ہے اور اس کے بغیر نہ دیکھ سکتے ہیں، اس کے بغیر نہ چل سکتے ہیں، اس کے بغیر نہ ہم ٹھیک راہ پر چل سکتے ہیں، اور صرف ٹٹول سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، لیکن ہے کیا یہ نہیں جان سکتے۔ اور خداوند کے بغیر انسانی زندگی بے کیف ہے، نور کے بغیر انسانی زندگی بے معنی سی ہو جاتی ہے، بے کیف ہو جاتی ہے۔ اور خدا نے اپنی حضوری کا یہ بتایا
کہ اس کے بغیر انسان کچھ نہیں، اس کے بغیر انسانی معاشرہ کچھ نہیں، اس کے بغیر انسان کی کوئی وقت نہیں ہے، انسان کی کچھ بھی کرنے کی قوت ہی نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ خدا کے بغیر وہ بالکل زیرو۔ اور مصر خدا کے بغیر زیرو۔ اب مصریوں کا کوئی خدا، نہ ان کا وہ نیل کا خدا، نہ ان کا آسمان کی کوئی دیوی، نہ آسمان کا کوئی خدا، نہ ان کا کوئی مینڈک جو ان کا خدا ہے، نہ کوئی اور خدا، یعنی کوئی ایسا خدا نہیں جو روشنی کر سکے، ایسا خدا نہیں جو ان سے تاریکی کو دور کر سکے، لیکن میرا اور آپ کا زندہ خدا وہ نور ہے، وہ تاریکی کو دور کر سکتا ہے، اور جہاں خدا کی حضوری ہے وہاں زندگی میں رانائی ہے، وہاں زندگی میں خوشی ہے، وہاں زندگی میں اطمینان ہے، وہاں زندگی پرکشش ہے اور اس میں جاذبیت ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں خروج 10واں باب 22ویں آیت میں لکھا ہے، اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھایا اور 3 دن تک سارے ملک مصر میں گہری تاریکی رہی۔ اب خدا کے خادم نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اب خدا نے اپنی حضوری کو وہاں سے الگ کر لیا، اور جب خدا نے وڈرا کیا اپنی پریزنس کو تو مصر بالکل اس میں جمود طاری ہو گیا۔ اب مصر کی معاشرتی زندگی کی روانی باقی نہ رہی، فرعون کے رہن سہن اور عیش و عشرت وہ سب زیرو ہو گیا، اور اس کی شان و شوکت زیرو ہو گئی، اس لیے کہ وہاں نور نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، اور وہ کس قدر دکھ کے ساتھ کہ اب ان کی جو مصنوعی روشنی ہے وہ بھی کام نہیں کر رہی، اس لیے کہ خدا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا نے اپنا جلال دکھایا کہ اس کے بغیر زندگی کس طرح کی ہے، اس کے بغیر معاشرہ کیسا ہے، اس کے بغیر ملک کیسا ہے، اس کے بغیر انسانی اور خاندانی زندگی کیسی ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں جب ہم خروج 10واں باب 22ویں آیت پڑھتے ہیں، اور لکھا ہے موسیٰ نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھایا اور 3 دن تک سارے ملک مصر میں گہری تاریکی رہی۔ اب ملک مصر میں گہری تاریکی رہی۔ اب مصریوں کا کوئی دیوتا، مصریوں کی کوئی دیوی، مصریوں کا کوئی ان کا خدا نور نہیں کر سکا، روشنی نہیں کر سکا، اور اب ان کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اب خدا نے اپنی عظمت کو دکھایا اور 3 دن تک گہری تاریکی رہی، اور اس گہری تاریکی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے مصنوعی روشنی کرنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن مصنوعی روشنی بھی نہیں ہو سکی، اور انہوں نے انسانی کوشش کی ہوگی، لیکن انسانی کوششیں بے معنی ہو گئیں، اس لیے کہ مصنوعی روشنی اس منبع نور سے الگ ہو کر کچھ بھی نہیں۔ عزیزوں، مصر پر یہ آفت آئی، یہ اس پر اس قدر زندگی بے معنی ہو کر رہ گئی، اس قدر زندگی بے کیف ہو کر رہ گئی، اس لیے کہ فرعون نافرمان اور نافرمان رہا، اور اس کی نافرمانی کے سبب سے، اس کی بغاوت کے سبب سے، اس کے خدا کے حکم کے تابع نہ ہونے کے سبب سے اب ملک مصر میں گہری تاریکی رہی۔ اور خدا کے کلام مقدس میں خروج 10واں باب 23ویں آیت میں لکھا ہے، 3 دن تک نہ تو کسی نے کسی کو دیکھا اور نہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا، پر سب بنی اسرائیل کے مکانوں میں اجالا رہا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان کی موومنٹ بھی رک گئی، اور ایسی گہری تاریکی تھی
جو کہ ساری سرزمین پر تھی اور یہ 3 دن تک رہی اور لوگ کچھ بھی نہ دیکھ سکے، وہ ہل بھی نہ سکے۔ جب ہم خروج 10واں باب اس کی 23ویں آیت پڑھتے ہیں، لکھا 3 دن تک نہ تو کسی نے کسی کو دیکھا، اب کسی نے کسی کو نہیں دیکھا، کسی نے کوئی چیز نہ دیکھی، اور اس کے ساتھ ہی لکھا ہے نہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا، پر سب بنی اسرائیل کے مکانوں میں اجالا رہا۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے مکانوں میں اجالا رہا۔ خدا بنی اسرائیل پر رہا، خدا بنی اسرائیل میں موجود ہے، اس کی پریزنس ہے، لیکن مصریوں سے اس کی پریزنس جاتی رہی، ان کی نافرمانی سے، ان کے خدا کے حکم کو نہ ماننے کے سبب سے، اور بنی اسرائیل پر اجالا رہا، بنی اسرائیل پر نور رہا۔ اور ابھی ہم نے یوحنا کے خط کے پہلے باب کی 5ویں آیت پہ پڑھا کہ خدا نور ہے، ان کے ہاں خدا رہا، اس لیے ان کے ہاں اجالا رہا، ان کے ہاں روشنی رہی، ان کے ہاں نور رہا، اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں، وہ چل بھی سکتے ہیں، حرکات و سکنات کر سکتے ہیں، موو کر سکتے ہیں، اور ان کو کسی طرح کی کوئی بصری دقت نہ ہوئی۔ ان کی معاشرتی زندگی متاثر نہ ہوئی، ان کی عائلی زندگی، خاندانی زندگی پر کوئی فرق نہ پڑا، بلکہ جب وہاں گہری تاریکی ہے تو وہاں ایکسٹرا آرڈینری نور ہے۔ عزیزو، خدا جس کے بغیر ہماری زندگی کچھ نہیں، اور خدا نے چونکہ گہری تاریکی رکھی، خدا کی ایبسنس ہے، اس کی پریزنس نہیں ہے، اس نے وتھڈرا کیا اپنی پریزنس کو، اور اب یہ کہ اس نے مصنوعی روشنی کو بھی جلنے نہ دیا، اور مصری کوشش میں تھے، انہوں نے ممکن ہے لیمپ جلانے کی کوشش کی ہو، انہوں نے موم بتی جلانے کی کوشش کی ہو، انہوں نے کوئی اور طریقے کار اختیار کیے ہوں، لیکن کوئی بھی روشنی اس جگہ پر نہ ہو سکی، یعنی مصنوعی نور کام نہ آیا۔ جب حقیقی نور نہیں ہے تو مصنوعی نور کچھ بھی نہیں کر سکتا، بلکہ ان کو روشنی ملی نہیں، بلکہ ان پر گہری تاریکی رہی، اور یہ کس قدر دکھ کی بات، کس قدر ان کے لیے مصیبت اور پریشانی کی بات ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں اس کے برعکس جب ہم کمپیریٹیو سٹڈی کرتے ہیں، مصریوں کے ہاں گہری تاریکی رہی، لیکن اسرائیلیوں کے ہاں نور رہا، اجالا رہا۔ عزیزو، خدا نے پھر فرق کیا، جیسے پہلے چند آفات میں ہم نے دیکھا کہ خدا نے فرق کیا، خدا نے اپنے لوگوں اور مصریوں میں فرق کیا، خدا نے اپنے لوگوں کے جانوروں اور مصریوں کے جانوروں میں فرق کیا۔ اسی طرح یہاں بھی ہم ایسا ہی فرق پاتے ہیں، اجالا رہا اسرائیلیوں کی معاشرتی اور خاندانی اور تمام زندگی پر، یعنی مصری جہاں پر ہے، مصریوں کے ہاں تو تاریکی ہے، گہری تاریکی ہے، لیکن اسرائیلیوں کے ہاں گہری تاریکی نہیں، بلکہ اسرائیلیوں کے ہاں اجالا ہے، اسرائیلیوں کے ہاں نور ہے، اسرائیلیوں کے ہاں خدا ہے، کیونکہ خدا نور ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں جب ہم خروج 10واں باب اور 24ویں آیت پڑھتے ہیں، لکھا تب فرعون نے موسیٰ کو بلوا کر کہا، تم جاؤ اور خداوند کی عبادت کرو، فقط اپنی بھیڑ بکری اور گائے بیلوں کو یہیں چھوڑ جاؤ، اور جو تمہارے بال بچے ہیں ان کو بھی ساتھ لیتے جاؤ۔ اب ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو 8ویں اس پر آفت آئی، اس میں وہ کہتا ہے کہ صرف مرد جاؤ، لیکن موسیٰ نے سمجھوتا نہیں کیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ اب بیوی بچوں کو بھی لے جاؤ، بچوں کو بھی لے جاؤ،
اپنے خاندان کے سارے افراد کو لے جاؤ، لیکن اپنے مویشی نہ لے کر جاؤ۔ لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ موسیٰ ذرا بھی کمپرومائز نہیں ہوتا، وہ صرف خدا کی بات کو مانتا ہے، وہ صرف خدا کے حکم کو مانتا ہے، وہ صرف خدا کے آئین پر چلتا ہے۔ جو خدا فرماتا ہے اس سے ذرا بھی نہ دائیں مڑتا ہے نہ بائیں، نہ اس سے ہٹتا ہے، بلکہ جو خدا فرماتا ہے بس وہ چاہتا ہے، اور وہ فرعون کے کسی پیشکش کو قبول نہیں کرتا، کسی آفر کو قبول نہیں کرتا، کسی پیشکش میں وہ سمجھوتا نہیں کرتا، بلکہ صرف اس کے پیش نظر، اس کے ملوث نظر خدا کا کلام ہے، خدا کی بات ہے، خدا کا آئین ہے۔ عزیزو، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم کسی طرح سے ذرا بھی خفیف سا بھی خدا کے آئین سے نہ ہٹے، خدا کے حکم سے نہ ہٹے۔ اور جب انسان خدا کے احکام سے ہٹ جاتا ہے، خدا کی رضا سے ہٹ جاتا ہے، خدا کی مرضی سے ہٹ جاتا ہے، تو پھر اس کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، اس کی زندگی میں مسائل آتے ہیں، اس کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، اور اس پر گویا تاریکی چھا جاتی ہے۔ عزیزو، جب خدا کی لائق طور پر اس کی تعریف نہیں کرتے اور اس کی شکر گزاری نہیں کرتے، تو اس وقت بھی انسانی زندگی پر تاریکی چھا جاتی ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں جب ہم خدا کے کلام مقدس میں رومیو پہلا باب 21ویں آیت پہ لکھا ہے، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا، مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کی بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ عزیزو، یہ تو خارجی طور پر اندھیرا تھا، لیکن عہد حاضر میں آج کل اب عصری طور پر اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ یا کوئی قوم یا کوئی قومیت یا کوئی ملک جب خدا کی بات کو نہیں مانتا، نافرمانی کرتا ہے، یا خدا کو جان تو لیتا ہے۔ اب فرعون خدا کو جان تو گیا، لیکن اس کے لائق اس کی فرما برداری نہیں کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خارجی طور پر تاریکی چھا گئی، اور وہ تاریکی اس کے اب باطن میں بھی ہے۔ عزیزو، جب کوئی شخص خدا کی بات نہیں مانتا، اس کے دل پر اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر اسے معلوم نہیں کیا کرنا ہے، اسے معلوم نہیں کیا اس کے لیے بہتر ہے، اور وہ پھر ہلاکت کی طرف جاتا ہے۔ عزیزو، ہمارا خدا نور ہے۔ جب آپ اس کے تابع ہوں گے، آپ اس کے فرما بردار ہوں گے، تو وہ آپ کی زندگی میں اپنی بڑی قدرت سے غیر معمولی کام کرے گا، اور غیر معمولی کام کرتا ہے۔ اور کلام مقدس میں اب فرعون نے موسیٰ کو بلایا اور اسے کہا کہ تم اپنے بال بچے سب لے جاؤ، لیکن اپنی بھیڑ بکریوں گائے بیل یہیں چھوڑ جاؤ۔ وہ چاہتا ہے کچھ نہ کچھ ان کا رہے، وہ پورے طور پر ان کو نہیں آزادی سے عبادت کرنے دینا چاہتا، ان کو رہائی نہیں دینا چاہتا، کچھ نہ کچھ ان کا گروی رکھنا چاہتا ہے، کچھ نہ کچھ ان کا اپنی تحویل اور اپنے قبضے میں رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن ہمارا خدا ذرا بھی اپنے لوگوں کو شیطان کے قبضے میں نہیں رہنے دینا چاہتا، گناہ کے قبضے میں نہیں رہنا چاہتا، نہیں رہنے دینا چاہتا، نافرمانی میں نہیں رہنے دینا چاہتا، اور خدا چاہتا ہے کہ وہ مکمل طور پر آزاد ہو، مکمل طور پر ان کو خلاصی ملے۔ اور اسی طرح خدا بیماریوں میں بھی جزوی شفا نہیں دینا چاہتا، بلکہ چاہتا ہے مکمل طور پر بیماری سے رہائی دے، بیماری سے آزادی بخشے اور شفا دے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں یہاں ہم خروج 10واں باب 25ویں آیت میں پڑھتے ہیں، موسیٰ نے کہا
کہ تجھے ہم کو قربانیوں اور سختی قربانیوں کے لیے جانور دینے پڑیں گے تاکہ ہم خداوند اپنے خدا کے آگے قربانی کریں۔ اب موسیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو ہمیں قربانی سے روک سکے، ہمیں خدا کے حضور قربانی کرنا ہے، ہم خدا کے حضور قربانی میں رک نہیں سکتے اور تو روک نہیں سکتا، تیری جسارت نہیں کہ تو روک سکے خدا کے کام سے، خدا کی قربانی سے، خدا کی عبادت سے، خدا کی پرستش سے، خدا کے حضور چلنے سے تیری جرت نہیں، تیری میں جسارت نہیں کہ تو روک سکے۔ کس قدر جرت مندی کے ساتھ خدا کا خادم، خدا کا ممسو موسیٰ فرعون کے سامنے اپنا مطمع نظر پیش کرتا۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں خروج 10واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، سو ہمارے چوپائے بھی ہمارے ساتھ جائیں گے اور ان کا ایک کھر تک بھی پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ انہی میں سے ہم کو خدا اپنے خدا کی عبادت کا سامان لینا پڑے گا، اور جب تک ہم وہاں پہنچ نہ جائیں ہم نہیں جانتے کہ کیا کیا لے کر ہم کو خداوند کی عبادت کرنی ہوگی۔ اب دو ٹو موسیٰ نے اس کو جواب دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ ہم ایک جانور کا کھر بھی مصر میں نہیں رہنے دیں گے، لے کر جائیں گے۔ اس کو دلیری حاصل ہے اپنے خدا کی وجہ سے، اس کو دلیری حاصل ہے کیونکہ اس کا خدا خدائی قادر ہے اور وہ مصریوں کے خداؤں پر برتر ہے، اور اس لیے موسیٰ نے کہا کسی جانور کا ایک کھر بھی ادھر نہیں رہ سکتا، بلکہ یہ جائے گا۔ اور جب ہم خروج 10واں باب 27ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے، لیکن خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا اور اس نے ان کو جانے ہی نہ دیا۔ اب اس وجہ سے پھر رکاوٹ، پھر اس کا دل سخت ہو گیا۔ پہلے راضی ہوا ہے لیکن جزوی طور پر راضی ہوا ہے، کہ اس سے پہلے راضی ہوا تھا تو وہ کہتا تھا کہ صرف مرد جائیں، لیکن اب اس آفت میں جب تاریکی کی آفت چھا گئی، جب ٹڈیوں کی آفت تھی، تو وہ کہتا تھا کہ بس مرد جائیں لیکن عورتیں اور بچے نہ جائیں، مال مویشی نہ جائے۔ لیکن اب وہ کہتا ہے کہ عورتیں بھی جائیں، بچے بھی جائیں اور تمام انسان جائیں، لیکن تمہارے جانور ادھر رہیں، تمہارے چوپائے ادھر رہیں۔ لیکن موسیٰ نے کہا یہ بھی ہمارے ساتھ جائیں گے، ہم ان کی قربانیاں کریں گے، ہم تو خدا کے حضور جھکیں گے، ہم خدا کی عبادت کریں گے، اور لازم ہے کہ ہم خدا کی شکر گزاری میں اس کے حضور قربانیاں گزرانے۔ لیکن سخت دلی کے سبب سے فرعون نے ان کو جانے ہی نہ دیا۔ اور کلام مقدس میں جب ہم خروج 10واں باب 28ویں آیت پڑھتے ہیں، اور لکھا ہے، اور فرعون نے اسے کہا میرے سامنے سے چلا جا اور ہوشیار رہ، پھر میرا منہ دیکھنے کو مت آنا، کیونکہ جس دن تو نے میرا منہ دیکھا تو مارا جائے گا۔ اب خدا کے کلام مقدس میں فرعون اس کو حکم دیتا ہے کہ یہاں سے چلا جا اور کبھی اب تو میرا منہ نہیں دیکھے گا۔ اور عزیزو، اب جب اس سے کہا کہ تو کبھی میرا منہ نہیں دیکھے گا، تو یہ اس کے لیے بڑا نقصان دہ ہے، کیونکہ مرد خدا ہمیشہ اس کے لیے خوشخبری لاتا ہے، اس کے لیے شفاعت کرتا ہے۔ عزیزو، جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، وہ کلام کو قبول نہیں کرتا اور خادم کو بھی قبول نہیں کرتا، وہ خوشخبری بھی نہیں سنتا، اور خادم کو جو خوشخبری سناتا ہے وہ اس کے بھی خلاف ہوتا ہے، یعنی جو خادم اس کے لیے شفاعت کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اب یہ نامی آفت ہے، اور 8 تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بار اس کے لیے شفاعت کرتا ہے۔ عزیزو، حالانکہ فرعون اس کو کہتا
بس اب تو خدا سے شفاعت کر. اور 8ویں آفت میں اس سے کہا کہ بس تو میرے لیے شفاعت کر, میں خدا کا گناہ گار ہوں. لیکن اب پھر وہ واپس اپنی اسی نافرمانی پر, اپنی اس ضد پر, اپنی اس انا پر پھر آ گیا اور اس سے کہا کہ یہاں سے نکل جا, تو میرا منہ نہ دیکھے گا. اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے خادم کو کہ تو میرا منہ نہ دیکھے گا, خادم تو خوشخبری لاتا ہے, خادم تو کلام کے ساتھ آتا ہے, اور خادم کے وسیلہ سے خوشی کی خبر آتی ہے اور انسان خوش ہو جاتا ہے, اور پھر خادم ہی ان کے لیے شفاعت کرتے ہیں. عزیزو, عہد حاضر میں بھی ایسے بے شمار لوگ ہیں جو خدا کی عبادت نہیں کرتے, جو خدا کے تابع نہیں ہوتے, جو فرعون کی طرح بہت سخت دل ہوتے ہیں اور خدا کے کلام کے تابع نہیں ہوتے, اور نہ خدا کے خادموں کو قبول کرتے ہیں, نہ خوشخبری کو قبول کرتے ہیں, اور نہ ہی ان کے لیے شفاعت کی جاتی ہے. اور اس طرح وبا بڑھتی ہی رہتی ہے, بیماری بڑھتی ہی رہتی ہے, پینڈمک بڑھتا ہی چلا جاتا ہے, اس لیے کہ کوئی ان کے لیے شفاعت کرنے والا نہیں, کوئی ان کے لیے رحم چاہنے والا نہیں, کوئی ان سے خدا کے لیے فریاد کرنے والا نہیں. عزیزو, آج بھی حالات ایسے ہی ہیں. آج بھی فرعون کی طرح بہت سے لوگ ہیں جو خدا کو, اس کی قدرت کو مانتے ہی نہیں, اور خدا کے حکم کے بالکل برعکس چلتے ہیں, اپنے لیے مشکلات لاتے ہیں, اپنے لیے گہری تاریکی لاتے ہیں, اپنے خاندان کے لیے ایسا دکھ لاتے ہیں, اپنے ملک کے لیے دکھ لاتے ہیں. لیکن خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ راست ہو جائیں اور اس کے لوگ خدا کے قدموں میں آئیں. عزیزو, جب ہم خروج 10واں باب 29ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے, تب موسیٰ نے کہا کہ تو نے ٹھیک کہا ہے, میں پھر تیرا منہ کبھی نہیں دیکھوں گا. اب موسیٰ نے کہا کہ تو نے ٹھیک کہا ہے, اب میں تیرا منہ نہیں دیکھوں گا. اس کے معنی ہے کہ اس کے بعد موسیٰ جو بات کہہ رہا ہے کہ تو نے ٹھیک کہا. عزیزو, جب کوئی انسان شفاعت کنندہ سے متنفر ہو جائے, جب کوئی شخص خدا کے خادم کو قبول نہ کرے, جب کوئی شخص خوشخبری کو قبول نہ کرے, پھر اس کے لیے بحران بھی ہے اور اس کے لیے مشکلات بھی ہیں, اس کے لیے پریشانیاں بھی ہیں. اس لیے کہ خدا کے ممسو دعا کرتے ہیں, شفاعت کرتے ہیں, رحم چاہتے ہیں, اور خدا ان کی دعا کو سنتا. جیسے موسیٰ جب بھی شفاعت کرتا, خداوند فوراً اس مصیبت کو دور کرتا, اس وبا کو دور کرتا, اس آفت کو دور کرتا, اس پریشانی کو دور کرتا. عزیزو, آج بھی خدا کے ممسو شفاعت کنندہ ہیں, وہ شفاعت کرتے ہیں, اور جب شفاعت کرتے ہیں خدا ان کی زندگی میں کام کرتا ہے. اور عزیزو, خدا نے بتا دیا کہ خدا کون ہے اور اس کی قدرت کیا ہے. عزیزو, خدا کے کلام مقدس میں جب ہم خروج 5واں باب اس کی دوسری آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے, فرعون نے کہا کہ خداوند کون ہے کہ میں اس کی بات کو مان کر بنی اسرائیل کو جانے دوں؟ میں خداوند کو نہیں جانتا اور میں بنی اسرائیل کو جانے بھی نہیں دوں گا. وہ کہتا میں خدا کو نہیں جانتا. خدا نے اسے بتایا, اس کو واقفیت کرائی کہ خدا ہے کون, اور وہ قدرت کے ساتھ اپنے لوگوں کو لے جانے پر قادر ہے. اور خدا لے گیا, خدا نے اپنے لوگوں کو چھڑایا اور اپنے لوگوں کو آزادی بخشی. اب جب اس سے کہا, خروج 5واں باب دوسری آیت, فرعون نے کہا کہ خداوند کون ہے؟ خدا نے اس کا جواب دیا کہ خدا کون ہے. اور جب ہم خروج 9واں باب 16ویں آیت پڑھتے ہیں, خروج 9واں باب 16ویں آیت میں لکھا ہے, پر میں نے تجھے فی الحقیقت اس لیے قائم رکھا ہے کہ اپنی قوت تجھے دکھاؤں, تاکہ میرا نام ساری دنیا میں
مشہور ہو جائے۔ خداوند نے اسے کہا میں نے تو تجھے رکھا ہی اس لیے ہے، ورنہ تو میں تجھے پہلی آفت میں ہی ختم کرتا، میں تو فوری طور پر تیرا خاتمہ کر سکتا، لیکن میں نے تجھے اس لیے رکھا تاکہ میں تجھے بتاؤں، میں تجھے دکھاؤں کہ میں کون ہوں، اور پھر تیرے اس دیکھنے سے اور اقوام بھی جانے اور لوگ بھی جانے کہ خدا کتنا عظیم ہے، خدا کتنا محیب ہے، خدا کس قدر قدرت والا ہے، اور خدا آفتوں اور مصیبتوں سے زندگیوں کو اپنے تابع کرنا چاہتا ہے۔ سخت دلوں کی سخت دلی کو وہ پسپا کر دیتا ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں خدا نے اپنی قدرت اسے دکھائی، اور جب ہم خدا کے کلام مقدس میں خروج 10واں باب 2 آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور تو اپنے بیٹے اور اپنے پوتے کو میرے نشان اور وہ کام جو میں نے مصر میں ان کے درمیان کیے سنائے، اور تم جان لو کہ خداوند میں ہی ہوں۔ اب ایک طرف خدا نافرمانوں کی تعریف کرتا ہے، اور دوسری طرف اپنے لوگوں کے لیے، ان کی اولاد کے لیے اور ان کی اولاد کی اولاد کے لیے خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ خدا کے ان کاموں کو جانے اور پھر اپنی زندگی انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر خداوند کے تابع ہو کر گزارے، اور ان کا دادا اپنے پوتے کو بتائے، اپنے بیٹے کو بتائے خدا نے کیا 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 ہے، تاکہ وہ خدا کی راہ پر چلے، خدا کی حضوری میں چلے، خدا کی فرمانبرداری میں چلے، اور خداوند کا ہاتھ ان پر رہے، اور خدا کا فضل ان پر رہے۔ اور ہمارا خدا زندہ خدا ہے جو اپنا بابرکت اور پرفضل ہاتھ اپنے لوگوں پر بڑھاتا ہے اور ان کی زندگی میں قدرت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، آج زندہ خدا تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں، اور اے خدا ہم نے جان لیا کہ تو نور ہے، اور نور کے بغیر، لائٹ کے بغیر، روشنی کے بغیر اور روشنی کے منبع کے بغیر ہم جی نہیں سکتے۔ ہماری زندگیاں بے کیف ہیں، ہماری زندگیاں بے معنی ہیں، بے وقت ہیں۔ اے خدا ہمیں تیری ضرورت ہے، اور جو نافرمان تیرے احکام اور احکام الہیہ کو نہیں مانتے تو اے خدا ان کو بھی سکھاتا تاکہ وہ اتباع کریں، تاکہ وہ تابع دار ہوں، تاکہ تیرے فرمان اور تیرے آئین اور تیرے احکام اور تیرے کلام کے تابع ہو کر اپنی زندگی گزارے۔ اے خداوند تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں۔ اسی طرح خداوند تو اپنے لوگوں کے دلوں کو نرما دے اور دلوں سے سختی جاتی رہے، فرعون کی سی سختی جاتی رہے، اور انہیں فرما برداری کی روح بخش۔ اے زندہ خدا میں تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں۔ اسی طرح اے خدا کرونا وائرس کو اس ساری سرزمین سے، اس کرۂ ارض سے اپنی قدرت سے ہمیشہ کے لیے ڈسالو کر، ہمیشہ کے لیے بسم کر، ہمیشہ کے لیے ایلیمنیٹ کر۔ اور اے خدا تیری حضور منت کرتا ہوں، جو کرونا وائرس کے باعث لقمہ اجل بن چکے ہیں، اے خدا ان کے لواحقین کے لیے صبر جمیل چاہتا، اور اے خداوند ان پر تیرا فضل چاہتا، اور اسی طرح خداوند ان کا اے خداوند زندگی کا ہر پہلو تیرے کلام کے تابع، یسوع کے نام سے دل تاریک نہ رہے بلکہ تیرے نور سے منور ہو جائے۔ تیری حضوری کے سبب سے ان کی زندگی میں نور رہے، ان کی زندگی میں روشنی رہے، ان کی زندگی میں لائٹ رہے۔ آج تو زندہ خدا تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں، اور اس وقت تمام حاضرین کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ تیرا پرفضل اور جلالی ہاتھ چاہتا، ہر طرح کی بیماری جاتی رہے، ہر طرح کی کمزوری جاتی رہے، ابلیس کا تمام کام مٹ جائے، بے اولاد جوڑوں کو اولاد بخش، بیماروں کو شفا دے، اور اے خداوند
दुख और मुसीबत में मुब्तला लोगों को आए खुदा तू बहा दे। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। ए जलाल के बादशाह, तेरा फजल हमारे लिए काफ़ी है। अब अपने लोगों को अपने फजल हाथ को बढ़ाकर कुदरत के साथ काम कर। ए जलाल के बादशाह, मेरी दुआ को सुन और मेरा ईमान है हर एक दुख को तूने दूर कर दिया, हर मुसीबत को दूर कर दिया, दांत की दर्द को दूर कर दिया, कैविटी को फिल कर दिया है। ऐसे तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूं। मेरी दुआ को सुन और कबूल फरमा। ऐ बाप, ये दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से। अजीज नाज़रीन, मेरा ईमान है कि आप यकीनन अपनी ज़िंदगी को तब्दील करेंगे और फ़िरौन की तरह सख्त दिल नहीं होंगे, बल्कि नरम दिल होंगे, ताकि ताइब हो। और अगर अब तक बपतिस्मा नहीं लिया, बपतिस्मा लेकर नई ज़िंदगी में ज़िंदगी गुजारें। अजीज़ों, खुदा नहीं चाहता आप सख्त दिल हो, खुदा चाहता है आप हलीम हो, फिरोतन हो और खुदा के आइन और हुक्मों पर कुल्ली तौर पर चल सकें। मेरा ईमान है कि अगर आप खुदा की राह पर चल रहे हैं, खुदा आपको यकीनन बरकत देगा। और अगर नहीं चल रहे तो ताइब हो और यीशु को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। और वो नूर है, यीशु दुनिया का नूर, उसके वसीला से दुनिया की तारीफ की जाती है। अगले प्रोग्राम तक के लिए बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।